अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। तो सबसे पहले सानिया पेशावर, जिसका शोक जारी है, घरों में मातम जारी है और दुश्मन खुशियों के शादमाने बजा रहे हैं। और इसका मलबा सारा पीटीआई जो है अपने ट्वीट्स में डीजी आईएसआई पर डालने की कोशिश कर रही हैं और उन्होंने ट्रेंड बनाया हुआ है कि डीजी आईएसआई मुस्तफ़ी हो। और इस किस्म के लघु इनके ट्रेंड चल रहे हैं पाक फ़ौज के ख़िलाफ़। और पीटीआई और उनके सहूलतकार इंडिया से और लंदन में बैठा एक भगोड़ा राजा आदिल, ये सारे, और एक मेजर जनरल भागा हुआ है पाकिस्तान से बाहर, तुर्की से बैठकर विला कर रहा है, अपने आप को दिफाई तजिया निगार कहता है। ये सारे लानती किरदार जिन्होंने पाकिस्तान को इस मुश्किल और मुसीबत में डाला हुआ है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जी भरकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इसके लिए देखा जाए कि इमरान खान, जो तालिबान खान भी कहलाते रहे हैं माजी में भी, 2013 से उनकी ख्वाहिश थी कि तालिबान को पाकिस्तान में उनके दफातर खोल के दिए जाएं, यहाँ पर उन्हें काम करने की सहूलत दी जाए, जबकि तालिबान पर जो है पाबंदी लगी हुई थी। 2021 में भी जो है इन्होंने कोशिश की, इमरान खान ने, कि इनको तालिबान को पेशावर में कम से कम इनके दफ्तर खोलने की इजाज़त दी जाए, इनको कार्रवाइयाँ करने की इजाज़त दी जाए या अपनी सरगर्मियाँ जारी रखें। तो पूरी तरह से पीटीआई इनके साथ मिली हुई थी। और अब जब पीटीआई मुश्किल में आई है तो ये लोग बाहर निकल आए हैं, जिनको पीटीआई के दौर में मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है आबाद किया गया है। बन्नू जेल से उन अफराद को भी तालिबान को रिहा किया गया जिनको सज़ाए मौत भी हो चुकी थी। तो इमरान के दौर में खैर सगाली के तौर पर उन लोगों को भी छोड़कर इनके हवाले किया गया और आज वही दहशतगर्द मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम पर हमलावर हुए। हमले के फ़ौरन बाद तालिबान के जो है ट्विटर अकाउंट पर लिखा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब देखा कि पूरी पाकिस्तानी कौम इसकी मज़म्मत कर रही है और हर जगह से इन पर लान तान हो रही है, तो दूसरे दिन ये मुकर गए और कहा कि हमला हमने नहीं किया, उससे ला ताल्लुकी का इज़हार इन्होंने किया। लेकिन ये बाद में वज़ीर दाखिला राना सनाल्लाह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बताया कि ये हमला टीटीपी के जो खुरासानी ग्रुप है उसने किया है। इस तरह ये बात खुल गई और अब जो है पार्लियामेंट की कल भी डिबेट यही थी और मुतालबा था कि आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई इन कैमरा जो है इनको ब्रीफिंग दे और बताएं कि इसमें क्या हो रहा है और एक मुश्तरका लाएअमल अपनाया जाए। जिस तरह पहले रद्दुल फसाद ऑपरेशन शुरू किया गया था, ऐसा ही एक ग्रैंड ऑपरेशन करके इनका कला कमा किया जाए। दूसरी तरफ पीटीआई वालों की जो ट्रेंड चल रहा है उसमें ये भी चीज़ सामने आई कि पीटीआई वालों ने कहा कि इमरान खान के दौर में बड़ा अमन था, उस ज़माने में धमाके नहीं हो रहे थे, अब क्यों शुरू हो गए हैं, ये सारी इनकी साजिश है। तो उस वक्त जो है अफ़गानिस्तान की जाग्राफी सूरत हाल को देखा जाएगा कि उस वक्त अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, तालिबान वहाँ नहीं थे और वहाँ पर अमेरिकन नेटो फोर्सेस भी जो है काबुल में मौजूद थी। तो उस वजह से भी ये इनको हमले करने में दुश्वारी हो रही थी, क्योंकि तालिबान खुद दूर थे, पहाड़ों पे थे और ये जो है टीटीपी वाले भी उन्हीं के साथ छुपे हुए थे पहाड़ों पर। कभी कभार आते थे, हमारे जवानों को हमला करके शहीद करके जाते थे, लेकिन फिर भारी नुकसान भी उठाना पड़ता था, लेकिन वो किसी शहरों में बम धमाके करने के काबिल नहीं थे। लेकिन बाद में जब अशरफ गनी की गवर्नमेंट चली गई और ये तालिबान आ गए, जिस पर इमरान खान और उसके साथियों ने लुडियाँ डाली थी, खुशियाँ मनाई थी, और उस वक्त के आईएसआई के एक चूतिए किस्म के जो डीजी थे जनरल फैज़, उसने काबुल में चाय का कप हाथ में लेके कहा था कि हमारी फतह हो गई, और इसको फतह मुबीन कहकर बताया गया था। और ये अब फतह पाकिस्तान के गले में पड़ गई है। ये लोग जो है अब हमारे लिए एक मुसीबत बनते जा रहे हैं, हर तरह से, मुआशी तौर पे भी और जो सलामती के लिहाज से भी। अब अफ़गानिस्तान हमारे लिए दर्द सर बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत को खा रहा है, यहाँ से डॉलरों की समग्र होकर अफ़गानिस्तान जा रही है और अफ़गानिस्तान से बदले में हमें हीरोइन क्लाशनकोव कल्चर आ रहा है और वहाँ से कुछ नहीं आ रहा, और अफ़गानी दहशतगर्द पाकिस्तान में आ रहे हैं। जिस तरह कल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी असम्बली में एतराफ़ किया कि गुज़श्ता 1.5 साल में तकरीबन 5.5 लाख के करीब अफ़गानी पाकिस्तान में दाखिल हो गए। अब इनमें कौन दहशतगर्द है, कौन कातिल है,
اور ان سے سب سے زیادہ متاثر ایک تو KPK ہو رہا ہے اور دوسرا سندھ ہو رہا ہے کہ ان کا رخ گھوم پھر کے سارا افغانیوں کا رخ جو ہے سندھ کی طرف ہوتا ہے، کراچی کی طرف ہوتا ہے، اور کراچی میں افغانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ ابھی آپریشن کر کے کچھ 1500 2000 افغانیوں کو گرفتار کیا گیا تھا، جنہیں کل چمن کے راستے وہاں بارڈر پہ واپس بھیجا جا رہا ہے۔ لیکن ابھی بہت سارے افغان ادارے اور ہمارے پاکستانی غدار جو ہے انہیں تھوڑے پیسے لے کر پیسوں کے لالچ میں ان کو نیشنلٹی کی شناختی کارڈ بنا کے دے رہے ہیں، KPK کے شناختی کارڈ بنا کر دے رہے ہیں۔ اس طرح ہزاروں جو ہے لوگوں کو پاسپورٹ پاکستانی جاری کر دیے گئے، ان کو پاکستانی شہریت دے دی گئی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا، حکومت کو ایک بہت بڑا آپریشن کرنا ہوگا، سارے غیر ملکیوں کو باہر نکالنا ہوگا۔ اس میں برمی بھی ہیں، بنگالی بھی ہیں، بہاری بھی ہیں، افغانی بھی ہیں، سب کو باہر نکال کرو اور سختی کرو کہ افغانستان سے کوئی بندہ ادھر نہ آئے اور ڈالر وہاں نہ جائے۔ یہ ساری چیزیں روکنی ہوں گی، تب جا کر صورتحال ہوگی۔ اور دوسرا، جس طرح انہوں نے کہا کہ بھائی ڈالر عمران خان کے دور میں 180 تھا اور اب اتنا ہو گیا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے، افغانستان ہی ہے۔ افغانستان سے عمران خان کے دور میں اشرف غنی کا دور تھا، امریکن وہاں بیٹھے تھے تو ڈالرز میں وہاں پیمنٹیں ہو رہی تھی اور ڈالرز وہ پاکستان آ رہا تھا، کیونکہ وہاں ڈالر بہت زیادہ تھا، وہ ڈالر سارا پاکستان آ رہا تھا۔ الٹیمیٹلی جب طالبان چلے گئے تو ڈالر آنے کا سلسلہ افغانستان سے ختم ہوا اور الٹا پاکستانی ڈالر افغانستان جانا شروع ہو گیا۔ تو یوں لینے کے دینے پڑ گئے، ہماری معیشت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور ہوتی جا رہی ہے۔ اب تو جو ہے معیشت زمین بوس ہونے کے قریب ہے، تو اس کو بچانے کے لیے جو ہے PDM کی گورنمنٹ ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ IMF کا وفد بھی پاکستان پہنچ گیا ہے، جس کے ساتھ کل بھی 3-4 میٹنگز ہوئی ہیں، ابھی بھی ہوں گی اور یہ شاید 3 تاریخ تک جاری رہیں گی۔ تو امید ہے کہ IMF کو اس میں جو ہے جو ڈیلنگ کریں گے، جو پاکستان نے ان کو فریم ورک بنا کے دیا ہے، جو پیپر ورک ملا ہے ان کو، اس پر وہ اعتبار کریں گے اور ہمیں پاکستان کو جو ہے IMF اپنی قسط جاری کرے گی۔ تو اس سے بھی ایک جو چیز اچھی بنے گی تو پاکستان کی معیشت کو سہارا ملے گا۔ دوسرا، اس قسط ملنے کے فوراً بعد سعودی عرب اور UAE اور چائنا اور قطر سے بھی پھر پیسے ملنے کی امید شروع ہو جائے گی، اور ورلڈ بینکس بھی پاکستان کو تقریباً جون تک $1.5 ارب قرضہ دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں، لیکن سب لون اور ساری جو چیزیں ہیں یہ جڑی ہوئی ہیں IMF کے اس پروگرام کے ساتھ۔ اس کے چلتے آج اسلام آباد، جہاں عمران خان کو بیٹی ٹیریان کا کیس ہے، عمران خان کی نااہلیہ کیس تھا کہ اس نے اپنے کاغذات میں اپنی بیٹی کو چھپایا ہے، اپنی بیٹی کا نام شامل نہیں کیا۔ وکیل جو ہے وہ امریکہ میں بھی وکیل ہے اور ادھر بھی آ کے اس نے پٹیشن داخل کی ہے، اور 2004 کا ایک حلف نامہ عمران خان کا کورٹ کے سامنے پیش کر دیا ہے، جو اس سے پہلے نہیں آیا تھا۔ اور ایک ایسا ہی حلف نامہ جمائمہ خان کی طرف سے تھا، کیونکہ اس وقت دونوں یہ میاں بیوی تھے، ان دونوں نے باقاعدہ اس میں لکھ کے دے دیا ہے کہ ٹیریان کی جو ہے گارجین شپ بھلی اس کی خالہ کو دی جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسی دستاویز کے بیس پر یہ کیس شروع ہوا ہے، کیونکہ اگر یہ اس کی بیٹی نہیں ہے تو پھر یہ اس کی گارجین شپ کیسے کسی اور کو دے رہا ہے؟ اس طرح کوئی آدمی کسی دوسرے کی گارجین شپ تو نہیں دے سکتا بغیر کسی رشتے کے۔ تو یہ بات چھپا رہا ہے، لیکن آج بھی اس نے کورٹ کو گھمانے کی کوشش کی ہے۔ وہاں اس نے جو جواب جمع کیا ہے اس میں یہ نہیں بتایا کہ وہ میری بیٹی ہے یا نہیں ہے۔ اس بات کو گول کر کے اس نے کہا ہے کہ کیونکہ میں اس وقت قومی اسمبلی کا رکن نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے اس اسمبلی کا رکن بننا ہے، اس لیے میری نااہلی نہیں بنتی، اس لیے مجھے اس کیس کو جو ہے ختم کیا جائے۔ یعنی بات کہاں سے کہاں گھما دی۔ بھائی یقین کرو، یہ تمہاری بیٹی، تم بتاؤ، اگر تمہاری بیٹی نہیں ہے تو پھر لندن میں تمہارے بیٹوں کے ساتھ کیوں پل رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں سامنے کھل کے آ رہی ہیں، اور عمران خان کے گرد جو ہے گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور اب مزید اس کے خلاف جو ہے کیسز شروع ہوں گے، اور اس پر 7 فروری کو جو ہے توشہ خانہ کیس میں بھی فرد جرم عائد ہوگی، جس کا کل کیس ہوا تھا۔ میں نے کل بھی اس کا حوالہ دیا تھا کہ عمران خان کے نہ آنے پر جج نے برہمی کا اظہار کیا تھا اور کہا ہے کہ 7 فروری کو یقیناً آئے، اس کے اگر وہ نہیں آیا تو اس کی ضمانت منسوخ کر دی جائے گی۔ تو عمران خان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اس کو یہاں بلایا جا رہا ہے، اور زمان پارک میں وہاں جو ہے مایوسی کے ڈیرے ہیں 2 دنوں سے، سوائے ٹویٹر پر انہوں نے جو سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ چلائے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی۔ لیکن ان کے ٹرینڈ کے بدلوں میں جو ٹرینڈ چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر وہ بھی کافی اسٹرانگ ہے۔ اس طرح لگ رہا ہے کہ اب سوشل میڈیا پر بھی
جو عمران خان کا اہم مورچہ ہے سوشل میڈیا، اس پر بھی یہ کمزور پڑ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ جھوٹ کا جو پلندہ ہے یہ زمین بوس ہوگا، اور اس نے جو پاک فوج کے خلاف، اس ملک کے خلاف اور سیکورٹی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم شروع کرائی ہے، یہ اس کے گلے میں پڑنے والی ہے۔ اس کے علاوہ چودھری پرویز الہی کے گھر پر بھی آج علیل صبح چھاپا مارا گیا گجرات میں، چودھری وجاہت کی گرفتاری کے لیے۔ دروازے جب نہیں کھلے تو پولیس نے سیڑھیاں لگا کر اندر گھر میں گھسی ہے، اور سارے کمروں کی تلاشی لینے کے بعد واپس چلے گئے کیونکہ وجاہت وہاں نہیں تھے۔ تو اس طرح یہ بات ثابت ہو گئی کہ اب چودھری پرویز الہی ٹکے ٹوکری ہو گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے اس کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، اب یہ ذلیل و خوار ہوگا۔ اس لیے مونس الہی بھی باہر سے بیٹھا ٹویٹ کر رہا ہے کہ میرے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے، 25 جو ہے گاڑیاں پولیس کی تھیں، اور 2 جو ہے ویگو گاڑیاں، کالی گاڑیاں کس کی تھیں، وہ کیوں تھیں؟ تو اس کو بڑی تکلیف 2 ویگو گاڑیوں سے، 25 گاڑیوں سے نہیں، کہ 25 گاڑیوں میں پولیس آئی ہے۔ تو ان کے گھروں پہ یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ جب اس کے حمایتی بھی اب اسے پیچھے ہٹنا شروع کریں گے۔ اس کا طوطا جو ہے محمد خان بھٹی، جو صوبائی اسمبلی کے جو ہے سیکرٹری ہیں، اس کو بھی حراست میں لینے کے لیے مختلف جگہوں پہ چھاپے مارے گئے ہیں۔ اس کا نام ECL میں ڈالنے کے لیے وزارت داخلہ کو بھی لکھ دیا گیا ہے، اور محمد خان بھٹی فی الحال روپوش ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ رشید، کل اس کے وکیل نے جہاں اسے اپرا تھانے میں پیش ہونا تھا، اپنے وکیل کے تھرو ایک لکھی ہوئی درخواست وہاں جمع کرائی ہے، جس میں اس نے اعتراف کیا کہ میں نے جو زرداری پر حملہ کرنے کی جو بات کی تھی، میں نے نہیں کی، یہ بات عمران خان نے کی تھی، اس لیے میں نے وہ بات دہرائی ہے۔ لیکن سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے شیخ رشید نے یہ بات کی تھی عمران خان سے ملاقات کے باہر، زمان پارہ کے باہر آ کے پریس کانفرنس میں شیخ رشید نے یہ بیان دہرایا تھا، اس کے بعد عمران خان نے کہا تھا۔ لیکن اب شیخ رشید اپنی جان چھڑانے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے اب چلے گئے عمران خان کے پیچھے، اور کہا کہ میں نے تو نہیں کہا، یہ تو عمران خان نے کہا تھا، اس لیے میں نے کہا تھا۔ اور آج شیخ رشید کو دوبارہ تھانے پر بلایا گیا، لیکن اس کو جانے کے بجائے شیخ رشید نے پولیس کے اس عمل کو وہاں لاہور پنڈی ہائی کورٹ میں جو بینچ ہے لاہور ہائی کورٹ کی پنڈی بینچ، اس میں پٹیشن داخل کر دی ہے کہ مجھے حاضری سے بچایا جائے۔ تو یوں یہ سارے عدالتوں کے پیچھے چھپتے پھر رہے ہیں۔ ہائی کورٹوں میں ایک ہی کیس جو ہے 3 ہائی کورٹوں میں جمع کرا رہے ہیں، جس طرح عمران خان نے کرایا تھا توشہ خانہ کا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں الگ، لاہور ہائی کورٹ میں الگ، ہر جگہ سے ایسٹے لے کے، یہ ایسٹے آرڈر لے کر اس پیچھے چھپ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اب بچنے کی اور کوئی وجہ سامنے نہیں ہے، کیونکہ جھوٹے لوگ ہیں، اور جھوٹے لوگ اب ان کے جھوٹ سارے نمایاں ہو رہے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں، اور لوگ اب اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کتنا جھوٹ اور کتنا فراڈ تھا۔ اس کے علاوہ حیدرآباد موٹر وے، سکھر موٹر وے کی جو تھا، وہاں 5 ارب 4.5 ارب روپے کی جو ڈکیتی ہوئی ہے، چوری ہوئی ہے، اس میں سے مزید 30 کروڑ روپے برآمد ہوئے ہیں۔ یہ پیسے جو ہے سابق MPA جو لنجار جو ہے، جو شہید بینظیر آباد ڈویژن کے پیپلز پارٹی کے صدر بھی ہیں، اس کے PA سے کے گھر سے برآمد کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی 14 کروڑ اس کے گھر سے ملے تھے۔ تو PA کے گھر میں یہ بار بار چھاپے پڑ رہے ہیں، اور یہ پیسے اس کے گھر میں رکھ رہے ہیں قسطیں، اور وہاں چھاپے مار کر لے رہے ہیں۔ اور اسی کیس میں غلام قادر چانڈیو جو MPA ہیں، وہ بھی نواں جوتوئی اور مٹھانی سائٹ پر وہ بھی غائب ہے، وہ ابھی تک جو ہے پاکستان میں نہیں آئے۔ جیسے DC بھاگا ہے، اس کے ساتھ ہی شاید وہ بھی نکل گیا ہے، وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ کیس بڑا دلچسپ ہو رہا ہے، اور نیب سکھر نے اس کو جو ہے ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اور اس میں جیسے جیسے مزید چیزیں آئیں گی ہم آپ کے سامنے لائیں گے۔ امید ہے کہ یہ ساری ریکوریاں ہو جائیں گی۔ مٹیاری میں تو کافی ہو گئی ہے، لیکن نوشہروں میں ابھی تک جو ہے تقریباً 1.5 ارب روپے رہتے ہیں، وہ دیکھیں کب ریکور ہوتے ہیں۔ یہ ساری کرپشنوں کی وارداتیں چل رہی ہیں۔ دوسری طرف شاہد خاقان عباسی مسلم لیگ نون سے مستعفی ہو گئے ہیں، سینئر نائب صدر کے عہدے سے بھی، اور MRD کے جنرل سیکرٹری کے عہدے سے بھی۔ یہ مریم نواز کو پارٹی کا آرگنائزر اور سینئر نائب صدر بنانے پر ناراض تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن اس خبر آنے تک ابھی تک انہیں جو ہے کسی نے نہیں کہا کہ اس کو جو منانے کے لیے ابھی تک کوئی نہیں گیا۔ دوسری طرف ایڈیشنل جو سیشن جج اسلام آباد نے فواد چودھری کی ضمانت منظور کر لی ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے،
اور اس کے بعد اب دیکھا جائے گا کہ فواد چودھری کے سارے پیپر بنیں گے تو شاید رات تک انہیں اڈیالہ جیل سے رہائی مل جائے گی۔ تو یہ تھی آج کی خبریں۔ جیسے ہی کوئی نئی خبریں آتی ہیں تو حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں نئے بلاگ میں نئے خبروں اور تبصروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔